बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 8 नवंबर जुम्मे का दिन, मेरी तरफ से आप लोगों को जुम्मा मुबारक हो। अल्लाह पाकिस्तान पर अपना रहम करे। सबसे पहले आज की जो इंतहाई अहम खबरें और वो खुशखबरियों से उसका आगाज़ इस वीलॉग का। खान की 9 मई के अस्करी केसेस में जो ज़मानत मंजूर होगी, इस्लामाबाद इमरान खान को शिफ्ट करने की तैयारियां भी, और अमेरिका से पहला बड़ा झटका, 50 से ज़ायद कांग्रेस के अरकान का डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता, पाकिस्तान की संगीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग, और 2 साल 6 महीने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने भी डंडा उठा लिया। जो जुल्म और गदर मचा हुआ है उसके खिलाफ बड़ी चार्जशीट मंजूर होगी, और अदलिया से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के 6 जजेस के ख़त पर इजलास में आज बड़े फैसले मुतवक्के हैं, और ख़ान की मर्ज़ी से अब मुलाकातें होंगी। अदालत ने आज ये हुक्म जारी करके पूरा एक सिस्टम बना दिया, मुलाकातों का मामला तय हो गया। और तहरीक इंसाफ का इंटरनेशनल एहतजाजी तहरीक पेरिस, फ्रांस, बार्सिलोना, स्पेन, बरतानिया के बाद कनाडा और उसके बाद अमरीका में फ़ैसला कुन बड़ा एहतजाज। सुनामी आज कोयटा से टकराएगा, उसके बाद स्वाबी का रुख। लाखों लोग इस वक्त निकले हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन जंग के खात्मे पर मुआहदा तैयार कर लिया, उसके लिए भी बड़ी उनके लिए खुशखबरियाँ आ रही हैं। और हलफ उठाने से पहले डीप स्टेट एक्टर्स इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की कमर तोड़ने के लिए जर्नेलों के इस्तीफ़े तलब। पंजाब की पंजाब की वज़ीर आला जो है वो लाहौर से 2 दिन की छुट्टियां दे रही हैं स्मोक की वजह से। खुद जनेवा में ख़तरनाक मुलाकातें। तफसील से इन तमाम खबरें आपके सामने रखता हूँ। खान के जो केसेस हैं और तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी है, वो इंसदाद दहशत गर्दी लाहौर से खान की 9 मई का जो सबसे बड़ा उन्होंने केस बनाया हुआ है, जलाओ गिराओ के 4 केसेस में आज ज़मानत मंजूर हुई है। ये बहुत बड़ा मामला था। जज अरशद जावेद ने फ़ैसला दिया। मैंने आपको कल बताया भी था कि ये इंसदाद दहशत गर्दी के जजेस से मुलाकात हुई है, उसके बाद ये फ़ैसले आएंगे, और अब 8 ज़मानतें इंशाल्लाह इमरान खान की मज़ीद मंजूर होंगी, और ये बड़ा अहम मामला होगा। उसके बाद जो मुलाकातों पे बहुत ज़्यादा सख्तियाँ थी खान के ऊपर, आपको पता बड़ी खान तकलीफ़ में था। अदालत ने आज ये मामला भी निपटा दिया, कमीशन तश्कील दिया गया, तहरीक इंसाफ अपनी मर्ज़ी की लिस्ट भेजेगी, सलमान अकरम राजा खुद जाया करेंगे, खान से मुलाकात में बातचीत होगी, सियासी गुफ्तगू होगी, और ये नरमी का सिलसिला शुरू हो रहा है। अब जो अगली खबर आला हलकों की तरफ से मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो इमरान खान की अडयाला जेल से निकाल के शिफ्ट करने का मामला। पहले ये लाहौर का मंसूबा बना था लेकिन उसे कैंसिल किया गया। अब इस्लामाबाद का मंसूबा बनाया जा, और ये खबर बाकायदा तौर पर आला हलकों की तरफ से मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और उसकी दलील और सबूत भी आपको देता हूँ, क्योंकि जो दबाव अभी शुरू नहीं हुआ, ये याद रखें, उससे पहले इसके सदेबाब का इरादा कर लिया, और उस पर भी बड़ी अहम वजूहात है। इस्लामाबाद में एक ऑप्शन बनी गाला भी है, एक सरकारी रेस्ट हाउस भी है, जिसे बाकायदा सब जेल बनाया जाए, जिस तरह बांग्लादेश में खालिदा ज़िया को रेस्ट हाउस में रखा गया। और इसकी वजूहात इस वक्त जो इमरान खान की, आपको पता है, सख्तियों और ख़ान की कैद पर पूरी दुनिया में जो खान के ऊपर मजालिम हुए, खान की जान को खदशात, अमेरिका से लेकर बरतानिया तक तमाम बड़ी अखबारात में आर्टिकल छपे, अक़वाम मुत्तहिदा में वाज़े तौर पर खान की रिहाई पर खुल के बात की गई, जो उनके साथ सलूक किया गया, उस पर जो रिपोर्ट्स बनी, पूरी दुनिया में इस तशवीश का जो जमायमा के बाद तमाम सेलिब्रिटीज़ ने भी किया कि खान कैद तन्हाई में है, मौत के कैदियों के साथ बल्कि दहशतगर्दों से बदतर सलूक किया जा रहा है। बिजली बुझाने वाला मामला हो, खुराक का मामला हो, डॉक्टर्स ना देने हो, मुलाकातें ना करने देना हो, मौत की चक्की में रखना हो, तमाम बुनियादी सहूलतें छीन लेना, ये मामला दुनिया में अखबारात में, मीडिया चैनल्स में हिस्सा बन चुके हैं, रिकॉर्ड बन चुके हैं। अब ये पैगाम ये देना चाहते हैं कि हमने खान के ऊपर सख्तियाँ नहीं की, हम उनसे कोई इंतकाम नहीं ले रहे, वो हमारे एक VIP कैदी हैं। उसके लिए इनका पूरा मंसूबा है कि खान को अडयाला से निकाल के इस्लामाबाद शिफ्ट करें, और इन मामलात को कानूनी शक्ल दें कि जी अदलिया के ज़रिए हल होंगे, और वज़ायर अदलिया से होंगे। खान को जो पैगामात दिए जा रहे हैं वो सिर्फ एक ही मामले पर रह के, एहतजाज आपने नहीं करना, रिहाई आपकी अगर हो, हम ज़मानत के बाद आपको निकालने पर तैयार हैं, मैंडेट की वापसी की बात ना करें, वरना हम मिलिट्री ट्रायल की तरफ जाएंगे। जिसका जवाब ये खान अपनी मुलाकातों में देता है कि मिलिट्री ट्रायल करना है, रोज़ करो। अब ये बेचारे फंस गए हैं, जाएँ तो किधर जाएँ, और उसकी वजूहात मैं आपको दलील देता हूँ। सबसे बड़ी दलील, 2 साल 6 महीने ये कोशिश होती रही कि अक़वाम मुत्तहिदा इस पे बात करे। ये जो मामला चल रहा है ह्यूमन राइट्स का, ये बांग्लादेश पे करते हैं, वेनेजुएला पे करते हैं, हर जगह पे करते हैं। आज अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स के कमीशन होज़े मैनुअल ने आज इंसानी हकूक़ की पामाली पर, ये नायब सदर हैं उसके, बाकायदा पूरी ब्रीफिंग दी, पूरी तकरीर कर दी, और पहली दफ़ा बाकायदा खुफिया इदारों के, पुलिस के, सरकारी सतह पर नाम लेते हुए पाकिस्तानी सहाफ़ियों, तालिब इल्मों, सियासी कैदियों, ख़वातीन पर जुल्म सितम की चार्जशीट पूरी की पूरी जारी कर दी। 9 साल के बच्चों से लेकर 100 साल के बुज़ुर्गों तक किसी को जो बख्शा नहीं गया। ये जो सियासी इंतकाम का सिलसिला, जिसकी बाज़गश्त में ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी रगड़े गए, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, उनके ख़ानदान पर, उनके जो पीछे रहने वाले लोग थे उन पर जो बड़ा एक्शन अब जो अक़वाम मुत्तहिदा ने दिखाया, ये मामला अब अमेरिकी इलेक्शन और जो बाइडन की रजीम चेंज तब्दीली जिसकी हम सब ख्वाहिश करते थे, उसके बाद ये मामला सबसे पहले टॉप पर है। और बाइडन के जाने की यही सबसे बड़ी खुशखबरी थी, जो पाकिस्तान की आवाम चाहती थी कि कुछ ऐसा हो कि ये सिलसिला रुक जाए।
دیکھیں شہریوں کی نگرانی کرنا، ان کی کال سننا، ان کے پیغامات سننا، انٹرنیٹ کی کمپنیوں کو ساتھ جوڑ کے انہوں نے 40 لاکھ لوگوں کا ڈاٹا، پرائیویسی کا قانون تو بالکل ہی بڑھ گیا، وارنٹ کے بغیر لوگوں کے گھروں میں گھس جانا، پولیس حراست میں زبردستی اعتراف کروا کے زبردستی پریس کانفرنسز کروائی گئیں، ججز کو اٹھایا گیا، وکلا کو اٹھایا گیا، سوشل میڈیا پلیٹ فارم بند کیے گئے، تو ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے۔ اب یہ معاملہ اٹھ چکا ہے، اور یہ امریکہ سے آپ دیکھ لیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی جو پہلا اعلان آیا، اس نے کہا میں اقتدار میں آتے ساتھ سب سے پہلے ان فوجی جرنیلوں سے استعفے لوں گا۔ ان تمام ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز کے انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں، فوجی جرنیلیں برطرف کروں گا، عدلیہ میں اصلاحات کروں گا، انٹیلیجنس نظام کو بہتر کروں گا، خفیہ معلومات جو لیک ہوئی ہیں اداروں کو ٹھیک کروں گا۔ یہ وہ مکروہ نظام ہے جس کا ڈونلڈ ٹرمپ نے خود بھگتا ہے، جیسے آج عمران خان سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ کے حساب سے، اس معاشرے کے حساب سے، آپ کو پتہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ عمران خان والا معاملہ، خفیہ دستاویزات جیسے سائفر تھا، ایف بی آئی نے ان کے گھر پہ چھاپا مار کے 300 دستاویزات گھر سے نکالی تھی۔ حالانکہ یہ ایک نظام ہے کہ تمام صدور، تمام لوگ دفتر کا کام گھر لے کے جاتے ہیں، بائیڈن کے گھر سے بھی نکلی، لیکن پھر اس کے بعد کیپٹل ہل کا حملہ بنایا گیا 9 مئی کی طرح، وہ بہت بڑا الزام تھا، غداری تک کے اس پہ الزام لگے، پھر دہشت گرد کے لگے، 9 مئی جس طرح بنا پاکستان میں، اور پھر انتخابات کی مداخلت کا وہاں جو اس پر کیس بنا، جھوٹی دستاویزات پیش ہوئیں، 13 الزامات اس پہ لگائے گئے کہ اس نے جارجیا میں انتخابی نتائج بدلے۔ یہ امریکہ میں بہت بڑا جرم ہے۔ اور پھر اس کے بعد مالیاتی کرپشن، جیسے خان پہ انہوں نے جھوٹے کیس بنائے، اس کے اوپر بھی ایسی چوری کے کیس بنائے، ٹیکس چوری کے کیس بنائے، اور یہ تمام معاملات میں چونکہ وہ خود بھگت چکا ہے، اس لیے اس کا یہ جو اعلان آیا کہ میں اس واردات کے پیچھے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا اور یہی میرا کام ہے۔ اب مسئلہ پاکستان میں انہیں بھی یہی خطرہ ہے کہ خان بھی آ کے کہیں ایسا اعلان نہ کر دیں، اور اسی چیز کی یہ گارنٹیاں آپ کو لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں وہ کل ایک اینکر کسی کا کلپ دیکھ رہا تھا کہ جی تحریک انصاف کے لوگ احتجاج کی بجائے کبھی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی جے آفریدی کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی کس کی طرف، عربوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ اب تحریک انصاف کی قیادت تو دیکھیں بلا شبہ احتجاج میں ناکام ہے، انہیں تو واقعی اڈیالہ جیل کے باہر ساروں کے ساروں کو بیٹھنا پڑے۔ اب نہیں بیٹھتے تو کیا کریں؟ عوام کو بھی بیٹھنا چاہیے، وہ بھی نہیں بیٹھتے، کیا کریں؟ دونوں ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ عدم اعتماد کی رات جس طرح لوگ خود نکلے تھے، اس طرح نکل آتے، قیادت بھی مجبور ہو جاتی۔ اب قیادت بھی اگر خود انہیں ایک لائے عمل دے دیتی، بیچ میدان میں چھوڑ کے نہ بھاگتی، تو شاید وہ بھی درست تھا۔ لیکن اب دونوں قصوروار ہیں میرے خیال میں۔ سیاسی رہنماؤں کی ظلم و ستم کی داستانیں آپ سنیں، چاہے وہ ڈار خاندان ہو، حاجی امتیاز کا خاندان ہو، فرزانہ کوثر ہو، فاروق آباد کے بچے ہوں، 9 سال کے بچوں سے 100 سال کے بزرگ ہوں، یہ ساری داستان آپ کے سامنے، کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کے سامنے چھپی ہے۔ جو ظلم و ستم پاکستان میں اس وقت تحریک انصاف کا کوئی رہنما یا کوئی سینئر وکلا، بلکہ میں نے کہیں آپ کو پتہ ہے ایسے لوگوں سے بات کی جنہوں نے پاکستان بنتے بھی دیکھا، میرے پروگراموں میں آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے کہا ہم نے اپنی زندگی میں اس طرح کا بدترین دور نہیں دیکھا۔ تو اب ظالم کا ہاتھ جب نہ روک سکے تو مظلوم کی نظر تو کبھی چیف جسٹس کی طرف جائے گی، انہیں تو امید کا کوئی نہ کوئی سرا نظر آنا چاہیے۔ انہیں میں اس لیے قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا کہ وہ دیکھتے ہیں اس طرف۔ تحریک انصاف کی قیادت پر ایسے ایسے کیسز بنے ہوئے ہیں، بھینس چوری، مرغی چوری، بجلی کے بلب چوری سے لے کر، مطلب ان لوگوں نے کوئی فورن ایکٹ تک لگا دیا جو غیر ملکی شہریوں پہ لگتا ہے۔ یہ لگا عمر ایوب پہ، 20 50 پرچوں میں جیلوں میں وہ بے گناہ لوگ ابھی بیٹھے ہوئے، بے گناہ۔ فسطائیت اور ظلم کا ایک دور، ان کا تعلق بھی نہیں پی ٹی آئی سے۔ اب لوگ اسی لیے سمجھتے ہیں کہ قوم کو انہوں نے دبا لیا۔ اب دیکھیں قومیں صرف یہاں پاکستان میں نہیں دبی، امریکہ میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے کوئی مظاہرہ نہیں ہوا تھا، وہاں بھی ظلم و ستم بلا شبہ ایسا نہیں ہے، لیکن امریکی قوم بھی نہیں نکلی۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کے خلاف 15 سال کے بعد قوم نکلی تھی۔ 71 میں جب بنگلہ دیش بنا تو اس وقت بھی بیرونی مدد ہندوستان کی طرف سے تھی۔ پاکستان میں بھی جتنے بھی طاقتور لوگ اقتدار چھوڑ گئے، وہ خود نہیں چھوڑ گئے، مجبور کیے گئے، جو نہیں مانے وہ پھر فضا میں اڑے۔ اب یہ معاملات مجبوری میں، دباؤ میں، اور اللہ کی مدد کا آپ کو پتہ ہے طریقہ ہے، وہ چاہے تو یحییٰ آفریدی کو استعمال کر دے، وہ چاہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو استعمال، اس کی مرضی ہے، اس کا اپنا سٹائل ہے۔ جب ظلم کو روکنا ہے وہ اپنے انداز میں کرے گا، اس کا نظام سمجھ آتا ہے کسی کو۔ اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے لوگوں کا کہنا ہے ہماری تو یہ کال بھی نہیں برداشت کر سکتے، ہم تو کال کریں گے بھی تو سعودی عرب، قطر اور بحرین کو کریں گے، عرب امارات کو کریں گے۔ شہباز شریف وغیرہ یہ سعودی عرب کیوں بھاگ رہے ہیں بار بار، محمد سلمان کے گھٹنوں کو کیوں ہاتھ لگا رہے ہیں بار بار، انہیں کیوں جنیوا بھاگ رہے ہیں، کیوں امریکی سفارت خانے کے چکر شروع ہو گئے، کیوں چین کے سفارت خانے کے طواف کر رہے ہیں؟ تو انہیں مطلب پتہ ہے کہ کال یہیں سے آنی ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ شاید جنوری میں جا کے معاملات اٹھائے گا، جب حلف اٹھائے گا، تحریک انصاف کے لیے یہ اچھی خبر بتا رہا ہوں، امریکہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی جو پاکستان میں، اور اس پہ کانگریس کے 50 سے زائد لوگوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کر لیا ہے۔ جس طرح بائیڈن کو خط لکھا تھا، اب اس کے ساتھ بھی معاملہ شروع ہو گیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ 70 عالمی رہنماؤں سے بات چیت کر چکا ہے 2 دنوں میں، اور اس میں پاکستان شامل نہیں ہے۔ صدر پیوٹن سے اس نے کہا میں خود رابطہ کروں گا، اور آج تو بلکہ نیو یارک ٹائمز کی خبر بھی ہے باقاعدہ طور پر کہ یوکرین کی جو جنگ بندی ہے اس کا تو مسودہ بھی پہلے سے تیار انہوں نے کیا ہوا ہے، اور اسی کی تو سارا عذاب مچا ہوا ہے پاکستان میں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ وعدے کیے ہوئے تھے کہ میں حلف اٹھانے سے پہلے یوکرین اور غزہ میں جنگ بندی کرواؤں گا،
کیونکہ یہ اتنا طاقتور ہے, اس کے پاس 10 میں سے 9 ریپبلکن ووٹر شامل ہیں اس کے پاس, تو اسے روکنے والا تو کوئی ہے نہیں. تو اس لیے انشاءاللہ دنیا میں امن ضرور آئے گا اور اس کے افیکٹ پاکستان میں بھی آئیں گے. اور ویسے بھی دیکھیں, گھر میں جب ظلم و ستم ہو تو لوگ پھر باہر سے ہی آ کے معاملات حل کرواتے ہیں, اور تو کوئی حل نہیں ہے اس کا. اب اس میں ظلم خلیل زاد میرے خیال میں بڑا اہم کردار ادا کرے گا. اس پورے خطے کا بڑا ماہر بھی ہے اور خان کی رہائی کا مطالبہ بھی کر چکے ہیں بارہا, اور وہ ویسے بھی فوج کی مداخلت کا سخت مخالف بھی ہے. یہ حالیہ دنوں میں جو ٹویٹس آئی ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ کا سابق مشیر بھی رہا اور بڑا اہم عہدے پر, اور ٹرمپ کابینہ میں آپ کو پتہ ہے اس کے علاوہ ایلون مسک جیسے لوگ بھی شامل ہیں, جس کا سوشل میڈیا ٹویٹر پاکستان میں انہوں نے بند کیا ہوا ہے, بین ہے وہ, اور وہ اتنا طاقتور شخص ہے, وہ کہہ رہا ہے میں کینیڈا میں اب وزیر اعظم بدلنے جا رہا ہوں. تو حقیقت میں اس وقت لابنگ مکمل ہو چکی ہے, اور حکومت کی بھی اس وقت کوشش یہی ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ ایڈمنسٹریشن کو کس طرح گھیرا جائے. یہ سارا اس وقت فوکس ادھر ہے. پی ٹی آئی کے لوگ بھی وہ اوورسیز وہاں پہ, اور پاکستانی بھی بڑی محنت کر رہے ہیں. اب اوورسیز پاکستانیوں کا دیکھیں بڑا اہم کردار ہوگا اس میں, مجھے لگ رہا ہے جو امریکہ کا احتجاج. اب 24 نومبر کو کینیڈا میں ایک بڑا پروٹیسٹ ہے. تحریک انصاف نے یورپ میں بڑے کامیاب پروٹیسٹ کیے ہیں. بارسلونا میں آپ نے دیکھا, اسپین میں, پیرس میں دیکھا آپ نے, فرانس میں جو ہے, لندن میں دیکھا, اب ڈنمارک میں, اب کینیڈا میں. اس کے بعد جو امریکہ میں پروٹیسٹ ہوگا ایک وسیع پیمانے پر, بہت بڑا پروٹیسٹ, اس سے میرے خیال میں معاملہ بالکل بدل جائے گا. سوابی میں جو جلسے کی تیاریاں ہیں وہ اس وقت عروج پہ ہیں. سندھ سے بھی آ رہے ہیں قافلے. میرے خیال میں اب یہ شاید خندقیں اور کنٹینر جو قبرستان بناتے تھے وہ لیول کی مارا ماری اب شاید نہ ہو. روکیں گے تو ظاہر ہے یہ ضروری ہے, کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ اتنی بڑی تعداد میں عوام نکل آئے, تو کریک ڈاؤن گرفتاریاں تو ہوں گی, لیکن اب میرے خیال میں اس میں شدت میں کمی ہوگی ضرور. اتنی جلدی تو ہتھیار نہیں ڈالیں گے, لیکن اس کا فرق آپ کو ضرور نظر آئے گا. اس کی دلیل کوئٹہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں جو گرینڈ ابھی ٹھیک ٹھاک ریلیاں نکلی ہیں, پہلے یہ روک لیتے تھے, ان کو نہیں نکلنے تھے, اس دفعہ نہیں روکے گئے. اس کے ساتھ ساتھ اب جو اہم معاملہ دیکھیں, پارا چنار میں جو چل رہا ہے اس وقت, بہت بڑا مارچ, اور میں حیران ہو گیا اتنے لاکھوں لوگ دیکھے امن مارچ پہ. مجھے سمجھ نہیں آتی تحریک انصاف کے لوگ انہیں کس طرح اپنے ساتھ اکٹھا نہیں کر پا رہے, کیوں اس میں ناکام ہے. 25 کلومیٹر کا فاصلہ لوگوں نے طے کیا سمیر کے مقام پر, اب یہ دھرنا بھی دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ہم پشاور اسلام آباد جائیں. وہ فوٹیجز دیکھیں آپ ذرا, آپ کی آنکھیں کھل جائیں. تحریک انصاف کے اتنے لوگ جڑ جائیں, ان کا معاملہ ہی کل حل ہو جاتا. اب ان کے پہلے مسائل حل ہوں گے تو پھر یہ ساتھ جڑیں گے, یا ان کے ساتھ ملے قیادت. اب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اتنے لاکھوں لوگوں کو یہ کیوں ضائع کر رہے ہیں. انہیں فوراً پارا چنار کرم ایجنسی میں معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے. اس میں عدلیہ کو دیکھیں بڑا حوصلہ ملے گا, کیونکہ یہ سارے معاملات عدلیہ میں ہی حل ہونے ہیں. آج جو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہے وہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے. اس میں یحییٰ افریدی کے ساتھ منصور شاہ اور منیب اختر دونوں شامل ہیں, یاد رکھیے گا. اور بلوچستان کے محمد ہاشم خان جو ہائی کورٹ کے وہ ہیں جج ہیں, وہ بھی چیف جسٹس, اور عامر فاروق بھی ہے. اور یہ ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ میں آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا جو خط تھا, عدلیہ میں مداخلت کی شکایات تھیں, ان کے ریفرنس تھے, ان کے خطوط تھے, وہ معاملہ سر فہرست ہے. اور اسی سے دیکھیں ججز کو حوصلہ مل رہا ہے, اور کھل کے جیسے جج ارشد جاوید نے فیصلہ دیا, تو انشاءاللہ امید ہے یہ معاملات پائے تکمیل تک ضرور پہنچیں گے. کیونکہ یہ ناکام ان کے دیکھیں اس طرح میں دیکھ رہا تھا, تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. آج حالت یہ ہے کہ تحریک انصاف چھوڑ کے آنے والے منتیں ترلا کرتے ہیں. سوشل میڈیا نے دبانے کے لیے کبھی باٹس کہتے رہے, کبھی کہتے رہے جی ہندوستان اسرائیل پیسے دیتا ہے, کبھی کہتے رہے جنرل فیض سارا سوشل میڈیا تحریک انصاف کا چلاتا ہے, وہ اندر ہوا سوشل میڈیا اور چڑھ گیا. پھر کہتے جی امریکہ برطانیہ سے ان کے ایجنٹ چلا رہے ہیں, ایف بی آئی چلا رہی ہے. پھر وہ ایک لڑکی بچی انہوں نے پکڑی تھی, اروبا کومل شاید نام تھا, فیس بک کی, کہا جی 11 لاکھ اکاؤنٹس اس نے بنایا. اندازہ کریں. اور تو اور عمران ریاض پہ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ 70 اکاؤنٹس چلا رہا ہے, اندازہ کریں یہ. اور سوشل میڈیا کے میں دیکھ رہا تھا حالات, اس میں تحریک انصاف کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ان کے لاکھوں میں لوگ ان کو جوائن کری جا رہے ہیں, اور ان کے یہ حالات ہیں. پی ایم ایل پی پی وہ تو بالکل فارغ ہو چکے ہیں. ان کے جو صحافی ہیں کامران خان, 56 لاکھ فالورز ہیں, اکاؤنٹ دیکھیں 30 بندے بھی نہیں دیکھتے اسے. مبشر لقمان ہو 40 لاکھ اس کے. ان لوگوں کو اپنے انجام سے دیکھ لینا چاہیے. آخر پاکستان کی عوام کیوں نہیں سننا چاہتی ان کو؟ اس لیے کہ یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں اور اوپر سے بغض بھی کرتے ہیں عمران خان کے ساتھ. ان کے تمام ذائچے, تجزیے, اندازے پوری طرح غلط. جس طرح وہ علم نجوم کے یہود ماہر تھے نا, 100 سال کی پیشن گوئیاں کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی ولادت تھی, سلطنت کی تباہی کا سارا بتاتے تھے. وہ ان کا انجام کس وقت ہوا؟ جب فاتح خیبر ان کے سامنے آیا. انہوں نے بتایا تھا خیبر میں یہ ہوگا, خیبر میں مسلمان شکست کھائیں گے, لیکن ہوا کیا؟ سب کچھ الٹا. کیونکہ آگے فلسفہ حسینی تھا. تو آج بھی فلسفہ حسینی کے پیروکار آپ کو پتہ ہے جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, وہ اگر بے شک حسینی ہوں نا, یہ یزیدی پکے ہیں. تو یہ اس معاملے میں اب وہ اللہ نے ان کی تمام باتیں اس طرح درست ہو رہی ہیں. اللہ کی مدد پھر ایسے ہی آتی ہے. اللہ کو یاد کیا کریں. میرے سننے والوں سے درخواست ہے تمام لوگوں سے کہ اللہ کو یاد کیا کریں, نماز پڑھا کریں, اس کے ساتھ رابطہ اپنا رکھیں. یقین کریں کہ وہ ان معاملات کو ایسے بدلتا ہے, ایسے کہ وہ انسان کی جو جہاں سوچ, جہاں ہم جیسے کروڑوں لوگ اکٹھے ہو کے سوچنا شروع کرتے ہیں, وہاں سے اللہ ایسا نظام بدل, سمجھ نہیں آتی ہوا کیا ہے.
تو اس لیے اس کو یاد کیا کریں اور انشاءاللہ معاملات ایسے ہی حل ہوں گے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.